मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ये मैं बार बार शादी 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 चीखता रहता हूँ ना कि बच्ची बाले हो, लड़का बाले हो, उसकी शादी करो। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले केस आया, किसी ने मुझसे पूछा मेरी बच्ची किसी को पसंद करती है, तो मैं बहुत तैश में आ गया, जो है चंगेज़ खान। मैंने कहा देखो, आपकी बच्ची किसी को अगर पसंद कर रही है, नेचुरल है। ये क्या है बोलो, ये नेचुरल। वो कभी भी किसी को पसंद ही ना करे ना, उसका दिमागी इलाज कराओ। क्योंकि लोगों ने इसको समझना शुरू कर दिया कि भाई ये तो वो है ना, ये तो गैरत। अबे जब वो औरत है तो वो मर्द की तरफ माइल होगी, आदमी है तो किसकी तरफ माइल होगा? औरत की तरफ। ये नेचुरल है भाई, मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बने। मैंने कहा फिर ये है कि पसंद करने के बाद दोस्तियां लगा रही है, तो फिर बताओ गैरत बनती है? अगर पसंद करने के बाद उसने आपको बताया अम्मा के जरिए या किसी भी जरिए कि अब्बा मुझे वो पसंद है, मैं वहां निकाह करना चाहती हूं, तो ये बहुत शरीफ होने की क्या है, अलामत है। आप चाहते हो कि पसंद ही ना आए, उसको कोई पसंद ही ना करे, तो ये ऊपर का मसला क्या है उसका? ये नेक होने की अलामत नहीं है, ये टेक्निकल क्या है, फॉल्ट है। क्योंकि फिर वो शादी के बाद मियाँ को भी से भी मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ठीक है ना, पसंद वाले। तो वो मियाँ से वो कहेगी अब्बू मुझे कोई सहेली दिला देते तो अच्छा था, ये आदमी क्यों दिला दिया मुझे आपने? तो वो मोहब्बत करेगी मियाँ से। औरत अपने शौहर से मोहब्बत किस बेस पे करती है? आदमी होने की बेस पे करती है ना। क्या ख्याल है भाई? तो इसका मतलब उसमें आदमियों से मोहब्बत वाले सॉफ्टवेयर होंगे तो शौहर से मोहब्बत करेगी, वरना वो कहेगी अब्बू महमूदा से मेरी दोस्ती करा देते, महमूद क्यों दिला दिया आपने? क्या ख्याल है? इसी तरह बंदा जवान होके कहता है अब्बा को मुझे वो फलानी पसंद है, तो अब्बा एकदम गैरत में आ जाते हैं। गैरत में आने का मसला नहीं है, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर जो आपके थे वही किस में डले हुए हैं, ठीक है ना? क्या ख्याल है भाई? तो आप उस पर एकदम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, आप भी बता दो बेटा ये भंगन है, चमारन है, कुछ भी है, यहाँ हमारी परंपरा नहीं है। अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो बेहतरीन चीज है भाई, जहां चाह रहा है वहां क्या करो, वहां उसका निकाह करा दो। आपको तो खुश होना चाहिए कि बच्चा दोस्तियां नहीं लगा रहा है। लेकिन अजीब गैरत के मसले हैं, अजीब सा पता नहीं दीनदारों का एक जहन अजीब सा समझ लिया गया है, अजीब सा वो एक तसव्वुर कायम कर लिया गया है तकवा का, लिल्लाहियत का, जो बिल्कुल नेचर के क्या है। इस्लाम बार बार मैं कहता हूं दीन फितरत है भाई। गोरों से हमें यही तो एतराज है, फितरत चेंज कर दी है। और इस्लाम किस पे लेकर आ रहा है? नेचर पे लेके आ रहा है। तो नेचर में आना तो ऐन इस्लाम है, तो वही चीजें होंगी जो इंसान के लवाजिमात के में से हैं। अगर आपके बेटे को लड़की पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब उसमें सॉफ्टवेयर है ही नहीं है, तो वो बीवी से भी मोहब्बत नहीं करेगा। फिर तो बहुत ही एलजीबीटी वाला सेटअप ना हो जाए कहीं उसका। गोरे तो अब तरस रहे हैं कि हमारा बेटा किसी से उसको लवेरिया हो, और हम जवेरिया से लवेरिया हो, हम उसकी शादी कराएं उसको। तो गोरे में ना रो रहे हैं खून के आंसू, हमारा बेटा वसीम को पसंद करता है, माइकल को पसंद कर रहा है। हकीकत ऐसी वीडियोस आ रही हैं, वो सर पटक के बैठा हुआ है, अबे ये मेल बहू लेकर आएगा मेरे लिए, सही है ना? गोरे तो सर पटक रहे हैं। और मेरे पास भी जो कॉल्स आती है ना, बाज खवातीन कह रही मेरा बेटा लड़कों में दिलचस्पी लगता है, वो इतनी सर से रो रही है, कह रही है हम पागल हो गए हैं, इसको कैसे ठीक करें? और आपको इस पे एतराज हो रहा है मेरा बेटा किसी को पसंद क्यों कर रहा है, मेरी बेटी किसी को। मैं नहीं कह रहा वो आंख मटक्के लगाएं वो जा जाके, लेकिन जब को एजुकेशन का माहौल है और मिस गैदरिंग का माहौल है, तो कहीं ना कहीं ये आंखें तो आंख मटक्के होंगे। ये चीज दीनदारों की खोपड़ी में ये बैठ नहीं रही है। वो समझते हैं जब इतना नेक है, इतना नेक, ठीक है ना, तो भाई नेक का इससे ताल्लुक ही नहीं है तो आदमी ना। हर बंदा आदमी पहले होता है, नेक बाद में। हर औरत पहले होती है, नेक बाद में। कोई भी बुजुर्ग बाद में है, आदमी क्या है, नर पहले है, नर। और ज्यादा वाज़ेह लफ्ज, कोई बुजुर्ग, मुफ्ती, आलिम, जितने भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं ना, तो ये आदमी पहले होते हैं और बुजुर्ग बाद में होते हैं। इसी तरह औरत पहले होती है, आलिमा या बुजुर्गिया बाद में होती है। वो समझ रहे हो? ये वाले सॉफ्टवेयर हम अपडेट करना चाह रहे हैं आपके। तो मैं इस पे कह रहा था कि आप लोग के सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहता हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि दीन जो भी आदमी है, आदमी पहले होता है भाई, बुजुर्ग बाद में होता है। मिसालें भी मैं देता रहता हूँ, ये बात समझा रहा हूँ, खोपड़ी शरीफ में आ नहीं रही है। लोग कह रहे हैं हम खानकाह ज्वाइन करेंगे, एक्चुअली बुजुर्गों की सोहबत में रहेंगे। वो भी ज़रूरी है, बुजुर्गों की सोहबत भी ज़रूरी, खानकाहें भी ज़रूरी, तबलीग भी ज़रूरी, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि आदमी पना ख़त्म हो जाएगा आप में। जैसे इसकी मिसाल है, जब भूख लगेगी तो क्या खाने का दिल करेगा? रोटी।
آپ مفتی ہو تو بھی روٹی کھانے, میرا تو پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, میں تو آپ سے بھی آگے کی چیز ہوں. ٹھیک ہے نا, روٹی سے میرا صبح کا گزارا نہیں ہوتا. تو بھوک لگتی ہے, میرا بھی پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, آپ کا بھی کوئی روٹی کا, کسی کا بریانی کا, کسی کا کس چیز کا دل کرے گا. اب آپ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آ گئے, پھر بھوک لگی آپ کو. اب کہ یار فائدہ کیا ہوا, 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی بھوک لگ رہی تھی, روٹی کھانے کا دل کر رہا تھا, 4 مہینے لگا کے آ گیا, اب بھی بھوک لگ رہی ہے. تو مجھ میں اور 4 مہینے لگائے جو نہیں لگا رہا, اس میں فرق کیا ہو گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یار اس نے 4 مہینے لگایا, اس کا بھی 2 پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں نے 4 مہینے لگا لیے, میرا بھی 2 پراٹھا, تو ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ تو تبلیغ والے کہیں گے بھائی ہم نے تو پراٹھے چھڑوانے کے لیے تھوڑی لگائے ہیں, ہم نے تو اس لیے لگوایا کہ بھائی چوری کے پراٹھے مت کھانا. پہلے تو چوری کر کے کھاتا تھا, اب تو کیا پیسوں سے خرید کے کھانا. 4 مہینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ حلال حرام میں فرق ہو جائے گا. داغے دل پھر بھی کرے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک بن گئے, بزرگ بن گئے, آپ نے اللہ اللہ سیکھ لیا, آپ حج کر کے آ گئے, اب آپ کا دل ہی مائل نہ ہو اس طرف, عورت کا دل مرد کی طرف. یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا. کیونکہ نیچر پہ جیسے جیسے آتا ہے تو انسان کی فطری صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں, اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کی صلاحیتیں, اس کی جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے, لوگ گدھے گھوڑے بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے. یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, اور مجھے کیا, میری تو شادیاں ہو گئی ہیں. پہلے تو میں اگر کہتا تھا تو لوگ کہیں گے شاید اپنے چکر میں ہمیں بھی الو بنا رہا ہے. تو ہمیں کیا بھائی, ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, سوسائٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ گدھے گھوڑوں سے سسٹم سے نکالو, انسانوں والے طریقوں پر لے کر آؤ. تو اسی طرح یہ بات خوب سمجھ لو میرے بھائی, جو بھی مذہبی اسکالر ہیں نا, وہ کوئی مریخ کی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی الگ ہی چیز ہونی چاہیے مارکیٹ, ان کو بیٹے کی وفات پہ رونا بھی نہ آئے, اور ان کو جناب کوئی غم بھی نہ ہو, اور یہ ان کی کوئی الگ سے بتیاں لگی ہوئی ہوں, ریز نکل رہی ہو, ٹھیک ہے نا, پھونک کریں تو لنگڑا سیٹ اور فلانا سیٹ. ان کے گھر میں کبھی اختلاف نہ ہو, کبھی طلاق نہ ہو, کبھی جھگڑا نہ ہو, کبھی جو ہے ان کا کوئی بیٹا نافرمان نہ ہو. جیسے ہو جاتا ہے نا بعض, کوئی عالم ہے بیٹا عجیب سی چیز نکل آیا, چرسی نکل آیا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو دنیا میں نصیحتیں کرتے پھر رہے ہیں, بیٹا کیا ہے, چرس پی رہا ہے. بھائی یہ سارے بچے سدھرتے نہیں ہیں. اب ایسا نہ میرا کوئی بچہ چھٹا لگانا شروع کر دے. آج کل میں اپنے بچوں کو بھی بیان میں بٹھا رہا ہوں, وہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ, چلا گیا اٹھ کے, شکر ہے پہلے چلا, او یہ بیٹھا ہوا ہے نا, تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ چلو یہ بھی چلتا ہے, نیچرل ہے, نیچرل. تو یہ سب کیا ہے میرے بھائی, نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں کافر نکلا تھا, کیونکہ انسان تو خود جب تک سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا, دنیا میں کوئی طاقت اس کو سیدھے راستے پہ بولو نہیں چلا سکتی. اب مولانا طارق جمیل صاحب کے جو مشہور ہوئے تھے نا بیٹے نے خودکشی کی, تو وہ تو 100% غلط ثابت ہوئی, لیکن فرض کر لو اگر کی بھی ہے تو ضروری تو نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر دیندار ہیں تو بیٹا بھی لازمی دیندار ہو. یہ ضروری ہے کیا؟ اس سے بڑا اشکال تو نوح علیہ السلام کے بیٹے پر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور آخری دم تک بیٹا باغی رہا ہے. جب دیکھ لیا نا عذاب آ رہا ہے پھر بھی کشتی میں نہیں آیا, سامنے ہلاک ہوا ہے. کوئی تانا دے سکتا ہے نوح علیہ السلام کو کہ آپ 950 سال تک اپنا بچہ تو ٹھیک کر نہیں سکے, اور دنیا کے معاذ اللہ آپ کیا بنے ہوئے ہو, دنیا کے جناب آپ ہدایت کے وہ بنے ہوئے ہو, دائی بنے ہوئے ہو. کوئی تانا دے سکتا ہے؟ دے گا تو وہ کیا کہیں گے, بھائی میرے بس میں جو تھا میں نے تربیت میں کمی نہیں کی. نوح علیہ السلام نے کوئی تربیت میں کمی کی ہوگی؟ تو اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی. تو پھر یہ کہنا کہ ان کے گھر میں اگر ہوئی نہیں ہے خودکشی کی, ایسا نہ ہو کوئی خودکشی کچھ کسی نہیں ہوئی, تو خودکشی ہوتی تو یہاں ہوتی ہے, یہاں نہیں ہوتی. تو وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا اس ٹیمپر میں گولی ہے. لیکن کیسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار دیکھو مولویوں کے گھر میں خودکشی ہو گئی. بھائی مولوی کوئی عالم دین ہو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. بچوں کا 100% ذمہ دار دنیا میں کوئی بھی نہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں ساری زندگی لوگوں کی داڑیاں رکھوانے میں محنت کی انہوں نے, یعنی بہت سارے علماء بڑے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے بیٹے کی داڑھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, اس کو گردن دبا دوں, گھر سے نکال دوں. پھر باپ اور اولاد کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اولاد نافرمان ہوتی ہے, باپ اس کو نکالتا ہے اس لیے نہیں ہے گھر سے, اس کو پتا ہے کہ ابھی نافرمان نے نکال دیا تو یہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. آج ایک مسجد کے امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے, کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوں, میں لوگوں میں بیان کر رہا ہوں اور میری بیوی پردہ نہیں کر رہی.
وہ چہرہ کھول کے بازاروں میں جا رہی ہے, پھر رہی ہے, میں کیا کروں؟ کہہ رہے میرا مذاق اڑ رہا ہے سوسائٹی میں کہ یہ پردے پر, ہر ہفتے ان کا پردے پر بیان ہوتا ہے اور بیگم کو پردہ نہیں کرایا. میں نے کہا بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یار میرے کنٹرول میں جتنا تھا میں نے کروا لیا. اب لوگ کہتے ہیں طلاق دے دو, طلاق کے بعد مسائل اور کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, بچے رول جائیں گے. ابھی تو بیگم پردہ نہیں کر رہی, بچے تو کنٹرول میں ہے نا. پتہ چلا بیگم بچے لے کے مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ. پھر بیٹیاں اسکرٹ پہن کے گلے میں پرس لے کے گھوم رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی بچی کو دیکھو اسکرٹ پہن کے مارکیٹ میں گھوم رہی. وہ کہہ رہا ہم بیوی کے چہرہ کھولنے کو رو رہے تھے, اب ماشاءاللہ یہ حال ہو گیا ہے. تو جس کی جو مجبوری ہے وہ وہی جانتا ہے. ہمیں اس بارے میں تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے. اس لیے دعوے تو کبھی کرنے ہی نہیں چاہیے. میں یہاں بیٹھتا ہوں نا, میری کوشش ہوتی ہے کبھی کوئی دعویٰ نہ کروں. نیک ہونے کا تو دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے. میں یوں ہوں, میں ہوں. بھائی ہمیں کیا پتا یار, آج اللہ کی نظر ہم سے ہٹ جائے نا. بڑے بڑے پرہیزگار لوگ ہم نے دیکھے آسمان کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں غرق ہوتے ہوئے. ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یار اس سے بھی یہ گناہ ہو سکتا ہے. تو دعوے کرو ہی نہیں. ہمارے پیغمبر نے دعوے نہیں کیے, اور ہم تو امتی ہیں بھائی. ہم تو نبی گناہوں سے معصوم تھے, پیغمبر سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی ضمانت ہے. ہماری تو اللہ نے وہ ضمانت بھی نہیں لی ہے, ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھائی ہم قرآن و سنت بیان کریں گے اور کوشش کریں گے ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کرو. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے. اس سے زیادہ میرے بھائی بولو کچھ بھی نہیں ہے. غلطی ہو جائے گی تو بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں, محتاج ہیں. وہ معاف کر دے گا تو 100 غلطیاں بھی ہو جائیں بھائی, اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر ہمارے عمل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. اگر اللہ ہم پہ رحم کرے گا بھائی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں, اور توبہ کی توفیق دے گا تو کوئی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے وہ. تو اللہ سے یہ مانگا کرو کہ موت جو ہے نا ایمان اور عمل صالح پر ہو. موت کس پر ہو؟ بڑے بڑے نیک لوگ, حدیث میں آتا ہے کہ عین آخری وقت میں پلٹ جاتے ہیں. وہ جنت میں ایک قدم ان کا جنت کے قریب ہوتا ہے, ایک بالش, اور ایسے اعمال شروع کر دیتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور برے برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں, اور ایسا نیک عمل کرنے لگتے ہیں کہ یو ٹرن لے کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں, جنت میں. ہم نے دیکھا ہے نا بوڑھے غیر مسلم, میں نے تو ایسے مشاہدہ کی, ایک عیسائی مسلمان ہوا, جوان تھا بالکل, کوئی موت کا چانس نہیں تھا اس کا. کمال کی بات ہے, ادھر اسلام قبول کیا. ہماری مسجد میں مسلمان ہوا تھا جب ہم پہلے رہا کرتے تھے. اسلام قبول کیا رمضان میں, اسی وقت سے روزہ شروع کر دیا. اچانک بخار آیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھو 24-25 سال کا ینگ لڑکا تھا, ساری زندگی عیسائیت میں گزری, لیکن اسلام قبول کیا. اور لیکن ایسا ڈٹ گیا تھا نا اسلام پہ, وہ جب اسلام قبول کیا نا پورا خاندان نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس نے کہا بھائی میں اب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی قدرت, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ مرنے والا ہے نا, تو اللہ نے کیسے جنت کا سامان کیا اس کے لیے. تو بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں, بخار بہت شدید تھا اس کا. تو اس نے وصیت کی کہ بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے مسلمانوں کے طریقے سے غسل کفن دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی. اس کے شکر ہے رشتہ داروں نے موت کے بعد اس چیز کا خیال کیا. یہاں ایک ہندو ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا, اس بیچارے کو ہر وقت فکر تھی کہ میرے بوڑھے ماں باپ مسلمان ہو جائیں. بہت زیادہ بے روزگاری سے جو ہے نا وہ 2-4 ہوا, بڑے مسائل ہو گئے. اللہ نے اس کو ایسا جذبہ دیا, اس کو فکر کی میرے ماں باپ کیا ہو جائیں. وہ سننا نہیں چاہتے تھے اس کی بات, اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں. اس کے ابا کو ہو گیا فالج, بہت بوڑھے تھے, فالج ہو گیا, اور بالآخر بیمار ہوتے ہوتے ڈاکٹروں نے کیا کر دیا جواب. پھر اس نے ابا کو نہ کسی طرح سمجھایا. اللہ نے اس کے ابا کو کچھ دل میں نرمی پیدا کی. مجھ سے تو یہ واقعہ ہی نہیں سنایا جا رہا بھائی, شادیوں کی باتیں ٹھیک ہے یار, کیوں ٹینشن لے آدمی. تو وہ کیا ہوا, تھوڑا سے نارمل کنڈیشن میں آ جاؤں نا, تو وہ اپنے ابا کو لے آیا یہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ میں ان کو بڑی محنت سے لے کر آؤں, کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, کسی بھی وقت. ڈاکٹروں نے وہ حالت بھی دیکھنے سے لگ رہا تھا. تو اللہ کا فضل ہوا, اس
بوڑھے باپ نے اس وقت کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, اور میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا بھائی اپنی مرضی سے اسلام, انہوں نے کہا اپنی مرضی سے. صحیح طرح بولا نہیں جا رہا تھا فالج کی وجہ سے, اور بالآخر انتقال ہو گیا. تھوڑے دن اطلاع آئی کہ بھائی 2-4 دن بعد انتقال ہو گیا. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایک بالش انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ ابھی مرا اور گیا آگ میں, کیسی اللہ کی رحمت کے پلٹ کے کہاں چلا گیا. اور اس کے بیٹے کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے باپ پر, کتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے. اور یہ بیٹے کے بھی مخلص ہونے کی دلیل ہے. جو اخلاص سے اسلام لاتا ہے نا, سب سے پہلے فکر اس کو کس کی ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے. حضرت ابو بکر اپنے والد کو تبلیغ کرتے رہے, اسلام لے آئے, وہ نہیں لاتے تھے اسلام. کتنی فکر ہوگی حضرت ابو بکر کو. پھر جب مکہ فتح ہوا ہے نا, تو حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے, بہت بوڑھے ہو گئے تھے, بالکل سفید داڑھی, ان کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا. کیسی تسلی ہوئی ہوگی نا ابو بکر کو کہ بھائی اللہ نے میرے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے. کافر ماں باپ کے لیے تو موت کے بعد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سفید چمکتی ہوئی داڑھی دیکھی نا, تو حضرت ابو بکر سے فرمایا اس کو رنگین کرو, ٹھیک ہے نا, اس داڑھی کو کیا کرو. اس لیے داڑھی میں خضاب لگانا افضل ہے. البتہ کالا خضاب جائز نہیں ہے. براؤن یا لائٹ براؤن یہ لگا سکتے ہیں جو دیکھنے سے براؤن بھی لگے, ایسا نہ ہو کہ ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں دھک کالا ہی لگ رہا ہو, وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے. خیر تو اس لیے دعویٰ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بھائی. کوئی غیر مسلم ہے آج کافر ہے, کل کیا ہو سکتا ہے مسلمان, اور کوئی مسلم ہے آج مسلم ہے, کل کیا ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے. نبی نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, فتنوں کا دور ہوگا نا, انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا, ایسے حالات آئیں گے. تو اس لیے بھائی کوئی کسی پہ, ہم سب انسان ہیں بھائی. اچھا لوگ یہ بھی علماء پہ کہتے ہیں ان کو غصہ آیا, اس دن لڑ رہے تھے یہ, بھائی وہ بھی گوشت کھاتا ہے, آلو کے پراٹھے کھاتا ہے, گوبھی کے پراٹھے کھائے گا, پیٹ میں گیس پیدا ہوگی تو لڑے گا, کیا خیال ہے. دیکھ لیتے نا مذہبی اسکالر نے اس کو گالی دے دی یا برا یوں کر دیا, تو یہ دیکھو اخلاق پہ ان کے بیانات ختم نہیں ہوتے, اور آج ان کی بدتمیزی دیکھو. بھائی جب کوئی بہت زیادہ ستائے گا, غصہ آنا کیا ہے, نیچرل ہے. تو ہم نا نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں, نیچر سے بغاوت, اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. اسلام نیچر سے بغاوت کا نام نہیں ہے. اسلام بیلنس پیدا کرتا ہے ہر چیز میں. اسلام یہ نہیں کہتا غصہ ختم کر دو, اسلام کہتے ہر وقت جو توے پہ بیٹھے رہتے ہو نا, صحیح ہے نا, کہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتے, جو غصے آنے کی بات نہیں ہے. جیسے گھر میں بعض لوگ چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں, تمیز سے بیوی سے بات ہی نہیں کرتے, بچوں سے تمیز سے باتیں, محبت ہی نہیں دیتے بچوں کو, ہر وقت مار دھاڑ مار کٹائی اور تبے میں لگے رہتے ہیں. یہ گدھاپن ہے بھائی. اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو کیسے آؤ, مسکراتے چہرے کے ساتھ, سلام کر کے داخل ہو. تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے, جو سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات, کیوں, وہ آپ کے ماتحت ہے. آپ اس سے تمیز سے بات کریں نہ کریں, وہ بیچاری کہاں جائے گی. دوستوں سے تو ہر آدمی تمیز سے بات کر لیتا ہے. اس لیے پیغمبر کی صحیح حدیث کیا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو دوستوں سے بات کرتا ہے, جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے. سب سے اچھا کون ہے, وہ کرائٹیریا ہے اخلاق کا. ماں باپ سے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ عظمت ہے, بیگم ماتحت ہوتی ہے, اس سے دل ہی نہیں چاہتا تمیز سے بات کرنے کا. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے دیکھو کیسے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنی ایکچولی کر کے. بیوی ہو گئی اب 2-4 دن تمیز چلتی ہے, اس کے بعد کیا ہے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ. تو وہاں پتہ چلتا ہے نا. تو ہر وقت توے پہ بیٹھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ غصہ لیس ہو جائیں, جو مرضی آپ کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے. آج ہی کا واقعہ سنا دوں, بندہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ جائے, لیکن جس کو چماٹا پڑا تھا وہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے. کیونکہ چماٹے مار, ایک بندہ آیا, ابھی میں تھوڑا سا چینج کر کے بتا دیتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ میں نے, ابے یار وہ سمجھ جائیں گے یار, کیسے کردار چینج کروں میں. تھوڑا سا گھما دیتا ہوں بات کو. خلاصہ یہ نکلا کہ کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائے گا نا, کتنا بھی چینج کرو یار کہیں نہ کہیں وہ بات وہاں پہنچ جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کیس تھا, اس میں اس نے اٹھا کے ایک تھپڑ جڑ دیا کسی کو. اس سے نہیں سمجھ, تھپڑ تو بہت سے لوگ کس کس کو جڑ رہے ہیں. اس بندے نے کھینچ کے کیا لگا دیا سامنے والے کو, تماچا. اور بھی بہت 1 گھنٹے کی پوری کاروائی اس نے, یعنی مجھے تھوڑی دیر میں سنائی نا, یہ ہوا تو وہ ہوا. باقی ساری باتیں تمیز سے چل رہی تھیں اس کی,
کہتا ہے یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس بندے کو میں نے کیا لگا دیا, چماٹا لگا دیا, یہ یقیناً میری غلطی ہے, تو اب بتائیں کیا. میں نے کہا پورے 1 گھنٹے کی کارروائی میں ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے اور اس پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے, ندامت ہو رہی ہے. باقی سب کچھ جو 1 گھنٹے تک جھک مارتے رہے ہو نا, وہ غلط کیا آپ نے. وہ مجھ سے اس جواب کی امید نہیں تھی اس کو. یعنی پوری جو ان کا جو بھی جھگڑا چلا ہوگا نا, تو اس پوری کاروائی میں اس کو یہ تھا کہ میں نے تھپڑ لگا دیا. بیوی کو نہیں, خدا نخواستہ, یہ بیوی کا کیس نہیں ہے, کسی بندے کا کیس ہے, مرد کا کیس ہے, مرد نے مرد کو تھپڑ لگایا. تو میں نے کہا اس پوری کاروائی میں نا ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے, وہ کیا کیا ہے, رکھ کے اس کو کیا لگایا, چماٹا لگایا. اگر پورا بناؤں گا نا پھر بہت مزہ آئے گا. اگر میں پورا کیس سناؤں گا نا آپ کو, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پورا سمجھ میں آ جائے گا میں کیا, لیکن وہ میں سمجھاؤں گا نا تو وہ جس میں لگا ہے نا وہ سمجھ جائے گا مفتی صاحب نے میرا قصہ کیا کر دیا. تھپڑ مارنے والی کی تو عزت اور بڑھ جائے گی, لیکن جس کو کھایا ہے نا اس کا ایک چماٹا بنتا ہے بس. لیکن یہ نہیں بنتا کہ اس چماٹے کو دنیا کے سامنے بیان کیے, پھر زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا, وہ کیا ہوا کہ جی وہ میں نے کہا یار ایک ہی کام آپ نے اس ایپیسوڈ جو تھا نا پورا, اس میں ایک ہی کام آپ نے ٹھیک کیا. تو پھر میں نے کہا بھائی یہ دنیا اتنی ایسی نہیں ہے جو ہر وقت مٹھاس کی زبان سمجھتی ہو. لوگ کھا جائیں گے آپ کو, لوگ مار کے ختم کر دیں گے آپ کو. تھوڑا سا دہشت گردی دکھانی پڑتی ہے, آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں, ہر جگہ دکھانی پڑتی ہیں آنکھیں. دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. کوئی دنیا کا اصول ایسا ہے جو کوئی دنیا کی گورنمنٹ ایسی ہو جس نے پولیس کو کہا ہو کہ ڈنڈا نہیں چلانا, بس چور کو محبت سے سمجھانا ہے, پکڑ لے تو اس کو پھر کیا کر دینا ہے, چھوڑ دینا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. لا ہے, قانون ہے, سزائیں ہیں, تو آپ کو بھی لوگ کچا چبا کے کھا جائیں گے. تو اسلام کیا ہے بھائی, نیچرل ہے. تو بھائی غصہ بھی آتا ہے انسان کو, بلا وجہ کا غصہ آنا ٹھیک نہیں ہے, ہر وقت غصے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے میرے بھائی. فطرت کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو, نہ کسی بزرگ کے بارے میں یہ تصور کرو کہ کوئی خلائی مخلوق ہیں, سارے ایک ہی جیسے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے نا, سب کیا ہیں, سب ایک جیسے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے, حلال اور حرام میں کیا کرتے ہیں, فرق کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کے ولی نہیں ہوتے ان کے ہاں حلال و حرام میں فرق نہیں ہوتا. تو حلال پہ آ جاؤ اور حرام کو چھوڑ دو. اسی کو ولی اللہ قرآن نے کہا ہے, جو برائیوں سے بچ جائے, فرائض واجبات پورے کر لے.